नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम शरीयत के आईने में दिली खैर मक़दम करता हूँ। शरीयत के आईने में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का शरई हल जान सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब एक बार आपका खैर मक़दम है हमारे स्टूडियो में। और नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल करके अपने सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा या टीवी से दूर हट के बात कीजिएगा ताकि आपके सवाल की आपकी आवाज़ हम तक सही पहुंच सके। मुफ्ती साहब आज हम बात करेंगे जो तकारीब होती हैं उसमें जो गैर ज़रूरी अखराजात होते हैं वो कौन कौन से अखराजात हैं और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिराम क़द्र, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया है वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और अल्लाह के नेक बंदों का बयान है, उनकी वजाहत उनके सिफ़ात के ज़रिए से कुरान मजीद में यूँ की गई है कि वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो फजूल भी खर्च नहीं करते, बेजा भी खर्च नहीं करते और कमी भी नहीं करते, बखालत भी नहीं करते। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, फजूल खर्ची और बखालत के दरमियान उनके खर्च का अंदाज़ होता है। वो गैर ज़रूरी भी खर्च नहीं करते और ज़रूरत पर अपने सरमाए को रोकते भी नहीं हैं। इस आयत मुबारकह की तफसीर में मुफस्सिरीन में किराम बयान फरमाते हैं कि इंसान हमेशा इअ्तिदाल और मियाना रवी की ज़िंदगी गुजारे, एकदम खूब खर्च करके परेशान भी ना हो जाए और बिल्कुल खर्च को रोक कर खर्च की बरकतों से महरूम भी न हो जाए। इसलिए इअ्तिदाल और तवस्सुत बहुत ही बेहतरीन बात है। और बतौर ख़ास शादी ब्याह की तकारीब या और मुख्तलिफ़ मुनासबतों पर इंसान रस्म को अंजाम देने के इरादे से, नामो नमूद की खातिर, नुमाइश और दिखावे के जज्बे से कि फ़लाँ ने ऐसे पैमाने पर तकरीब मुनक़िद की है तो मैं उससे आला पैमाने पर मुनक़िद करूँ, जिसमें दिखावा, नमूद और रिया यही पेश नज़र है, उसके लिए इंसान खर्च करने लगे। और अगर अपने पास वसाइल मुहैया ना भी हो तो समाज में नाक कट न जाए ये समझ कर कर्ज़ का बोझ भी अपने कंधे पर ले, और कर्ज़ हसना न मिले तो सूद के ज़रिए से कर्ज़ अगर मिलता हो तब भी वो उससे गुरेज़ न करे, कर्ज़ सूद पर हासिल करे और बाद में मशक्क़तों में ख़ुद पड़ जाए। ये सारी बातें शरीयत इस्लामिया के रूह से गैर दुरुस्त है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर निकाह के सिलसिले में ये इरशाद फरमाया है कि बेशक सारे दावतों में, सारी तकरीबात में सबसे बेहतरीन और अजीम तरीन बरकतों वाला निकाह और वो तकरीब कौन सी होती है? फरमाया जिसमें खर्च का बार कम हो, जिसकी वजह से इंसान परेशान ना हो जाए, आसानी से जिसको सर अंजाम दे। तो ये पेश नज़र रखना चाहिए। बरकतें खूब हमको कैसे मिले? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में क्या फ़रमाया? तो वो एतदाल है, मियाना रवी है। दिखावा, नामो नमूद का फ़ायदा दुनिया में भी नहीं मिलता। लोग खाने पीने के बाद काफ़ी मकदार में हमारे खर्च हो जाने के बाद भी ये तबसरा करते हैं, अरे दिखावे के लिए किया और क्या था। सब कुछ खर्च करने के बाद दुनिया में नेक नामी भी नहीं होती और आखिरत में भी तो फिर उसका कोई अजर नहीं है जो दिखावे के लिए करता है। इसलिए हमेशा एतदाल को मलहूज़ रखना चाहिए। शरीयत इस्लामिया ने हमारे लिए रहमत और राफत ही के उसूल रखे हैं, हम उन उसूल पर ज़िंदगी को गुजारें तो दूसरों के लिए हम मज़ाह का खैज़ भी नहीं बनेंगे, अंगुश नुमाइयाँ भी हमारी तरफ नहीं होंगी और फिर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हम मुजरिम भी नहीं करार पाएंगे। खुदा वद क़ुद्दूस ने दिया है तो उसकी दी हुई नेमतों को उसके बतलाए हुए मकामात पर उसके हुदूद व क़ुयूद के साथ हम खर्च करें, दुनिया आखिरत की बरकतें इंशाअल्लाह हमें नसीब होंगी। बेशक बेशक हम दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। बेशक सही फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया तमीदी कलमात के लिए। नाज़रीन, कॉलर का सिलसिला शुरू हो चुका, हमसे कुछ कॉलर जुड़ना भी चाहते हैं। देखते हैं कॉलर कहाँ से, उनके क्या सवाल आते हैं।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رامپور سے نبی شاہ کا بول رہا ہوں. رامپور سے. جی جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ نبی شاہ کا. جی نبی شاہ صاحب سوال کیجیے اپنا. نماز کے وقت میں جی. الٹا کپڑا کرنے سے جی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، یہ بتایا گیا ہے. کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے، پھر اپنا سوال کیجیے. ہاں بند کر دیا. ٹی وی کی آواز آ رہی ہے. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں، افسر خان. جی سوال کیجیے اپنا. میرا یہ سوال تھا جی کہ جیسا فرض نماز جو ہے تو اللہ کی طرف سے جی ہے نا، جی اور اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھی ہے سنت ہے، جو بھی چیز کی ہے وہ سنت جی ہے نا. جی تو مجھے یہ پوچھنا تھا نفل چیز کیا ہے؟ نفل کیا ہے؟ یہ کس کی طرف سے؟ ہاں جی. نفل کیا ہے اور یہ کس کی طرف سے؟ مطلب جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ جی. ظہر کی نماز میں 4 فرض ہے، 4 جی. سنت ہے. سنت جو ہے تو اللہ کے نبی نے جو کام کیا وہ سنت کہلاتا ہے نا. جی 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 تو نفل کیا ہے؟ مطلب نفل کس کو بولیں گے جو بولتے ہیں نفل ہے؟ ٹھیک ہے افسر صاحب، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں احمد آباد سے بول رہا ہوں. احمد آباد سے. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عرفان خان. جی عرفان صاحب سوال کیجیے اپنا. مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے گھر میں سے نا پیسے غائب ہو جا رہے ہیں، تجوری میں سے، لوکر میں سے، تکیے کے اندر رکھتا ہوں، اس میں سے آدھے پیسے چلے جاتے ہیں، پورے نہیں جاتے ہیں. جی ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی شکریہ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں میں اورنگ آباد سے جی. محمد فیصل خان، جی مسجد افلاطون جی سوال کیجیے. یہاں سے بات کر رہا ہوں. یہ پوچھنا یہ تھا نماز کے متعلق ایک سوال ہے. جی آج کل جو موبائل جیسا چل رہا ہے، نماز کے اندر موبائل آنے کے بعد لوگ جیسا بند کر دے رہے ہیں. جی ویسے فقہی مسئلہ تو ہم نے جو معلوم کیا تھا کہ سلام کا جواب دینے سے نماز جیسا ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اور کسی کو کوئی چیز ایسی حرکت کرنے سے نماز جیسا فاسد ہوتی ہے. لیکن آج کل یہ چل رہا ہے کہ موبائل نماز میں آنے کے بعد بھی جیسا لوگ بند کر دیتے، تو وہ گویا کہ ایک حساب سے جواب دینا ہی ہوا نا، مطلب خاموش کرنا. جو تو جی جو نماز کے دوران موبائل بجنے لگتا ہے اس کو لوگ بند کر دیتے ہیں نا. اس کو بند کر دیتے اور پھر وہ نماز جیسی کی ویسی جاری رہتی. تو کیا اس سے نماز فاسد ہوں گی یا جیسا کنٹینیو جو نماز رہیں گی تو جیسا کوئی اس میں فرق نہیں ہے؟ یہ معلوم کرنا تھا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب ہمارے پاس کئی ایک سوالات ہو گئے ہیں. افسر خان صاحب کا سوال لے لیتا ہوں. اورنگ آباد سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ جیسے جو ہم کام کرتے ہیں، نماز فرض نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو سنت پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی ہوئی ہے، جو نفل پڑھتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کیا وہ فرض ہے. یہ تو اپنی جگہ ایک معروف اور مشہور اس کی تعریف ہے. حقیقت میں دلیل قطعی سے جو چیز ثابت ہے اس کو فرض کہتے ہیں. تو حدیث پاک میں بھی ایک قسم کی حدیث ہے جس کو حدیث متواتر کہتے ہیں، اس سے ثابت بھی چیز فرض ہوتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ساری چیزیں سنت نہیں، اس میں بھی بعض چیزیں فرض ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ روزہ رکھنا تو فرض ہے، اللہ نے روزہ رکھنا مقرر کیا، لیکن روزے کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، کچھ پابندیاں آپ کے ذمے ہیں. تو اس میں ایک تو کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، ازدواجی تعلق سے رکتے ہیں. ان 3 چیزوں سے رکنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا ہے. اب نماز اللہ نے فرض کی ہے، نماز فرض ہے. اب نماز کے اندر کیا ہے، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت کم از کم پڑھنا یہ فرض ہے. تو قرآن کی ایک آیت کم از کم پڑھنا فرض ہے. قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا آپ کو ملے گا. قیام فرض ہے، قرآن میں کہیں لکھا ہوا ملے گا.
رکوع فرض ہے، قرآن میں کہیں لکھا ہوا ملے گا. سجدہ فرض ہے، قرآن میں کہیں لکھا ہوا ملے گا. وہ بھی 2 سجدے فرض ہے اور دونوں رکعتیں فرض ہیں. فجر میں، ظہر میں 4 رکعات فرض ہے، عصر میں 4 رکعات فرض ہے، مغرب میں 3 رکعات فرض ہے اور عشاء میں 4 رکعات فرض ہے. یہ فرائض جو رکعات کے ساتھ ہیں فرض، کیا قرآن کی کسی آیت میں اس کا بیان ہے؟ قرآن میں اتنا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو. تو نماز میں کتنی رکعات فرض ہیں یہ بھی قرآن میں نہیں آیا ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو عمل کر کے انجام دے کے فرض کا درجہ دیا وہ فرض ہے، جس کو صرف سنت کا درجہ دیا وہ سنت ہے، جس کی تاکید آپ نے کی وہ سنت مؤکدہ ہے، اور جس میں تاکید نہیں کی وہ سنت ہے مگر غیر مؤکدہ ہے. تو سنت غیر مؤکدہ کو مستحب اس کے بعد کا درجہ آتا ہے. پھر اسی مستحب کو نفل بھی کہتے ہیں. تو نفل کہتے ہیں اصل میں وہ ٹائم جو کام کرتے اس کو کہتے ہیں اضافی چیز. تو وہ اضافی کسی اور کی طرف سے ایڈ کی بھی نہیں ہوتی، وہ اللہ اس کے رسول کے احکام ہی میں بعض چیزیں ایسی ہے کہ وہ ایک زائد ہے. مثال کے طور پر میں قرآن میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ تہجد کی نماز کیا وہ فرض ہے؟ تو آپ کہیں گے جی نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں حکم آیا اللہ تعالیٰ کا کہ تہجد پڑھیے، مگر اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات میں تہجد پڑھیے نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفل ہے. تو قرآن میں جہاں فرض کا بیان ہے وہیں نفل کا بھی بیان ہے. تو نفل کا مطلب کسی اور کی طرف سے بیان کی بھی نہیں ہے. نفل کا مطلب فرض کے علاوہ، فرض کے علاوہ جو چیز ہے اور تاکید اس کی بہت زیادہ نہیں ہے. چھوڑنے پر گناہ گار بھی نہیں ہوتے، کرے تو ثواب ملتا، چھوڑے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوتے، اس کو نفل کہتے ہیں. اور نافل کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے جیسے تہجد کے لیے آیا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نفل کسی اور کے کیے ہوئے کام کو نہیں بول رہے ہیں، خود قرآن مجید سے ثابت، حضور نبی کریم علیہ السلام سے ثابت وہ کام کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کو نفل کہتے ہیں. اب اس کے بعد اس کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے. قرآن میں جس سے روکا نہیں گیا، حدیث میں جس سے روکا نہیں گیا، لیکن وہ کام ہے اچھا، اس میں نیکی کا پہلو ہے، تو اس کو بھی نفل اور مستحب کہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مجھے امید ہے کہ ہمارے دوسرے ناظرین کے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. عرفان صاحب کا سوال آیا تھا احمد آباد سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے لاکر سے تجوری میں سے روپے غائب ہو جا رہے ہیں، کیا کریں؟ یہ پریشان ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حفاظت کے لیے ایک آیت مبارکہ نازل کی جس کا مضمون خود حفاظت کا ہے. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھنا کبھی نہ بھولیں. اور جب بھی کوئی تجوری بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کریں. حدیث پاک میں آیا ہے جو بندہ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز کو بند کرنا چاہتا ہے، اس کو رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ کا نام لے کر بند کرے رکھے تو شیطان اس کو کھول نہیں سکتا. حالانکہ شیطان کہیں بھی گھس جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے جسم کے اندر خون کے ساتھ رگوں میں گردش کرتا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کے برتن ڈھانپے تو اس کو ہٹا نہیں سکتا. بسم اللہ پڑھ کر تجوری بند کرے تو اس لاکر کو وہ کھول نہیں سکتا. تو اس کا اہتمام کریں اور آیت الکرسی ضرور پڑھیں. اس سے شیطان قابو نہیں پا سکتا اور کوئی بھی دوسری شرانگیز طاقتیں اس میں آپ کو نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچائیں گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اسٹوڈیو میں. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ جتروں مجھے پڑھا ہے کیا کہنا ہے وہ دعا قنوت وہ نہ آتی پڑھنی ہم پہ، تو کیا کہنا ہے اس میں کیا پڑھا ہے وہ بتاؤ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اورنگ آباد سے بول رہی ہوں. اورنگ آباد سے. جی سوال کیجیے اپنا.
یہ ہم نے 2 روزے مانے ہوئے ہیں، جیسا جمعے کے دن سویرے سحری کرنے کی، سنیچر کے دن شام کو کھولنے کا. جی تو یہ پورا کرنا چاہیے کیا سویرے سحری کر کے شام کو کھول دینا چاہیے؟ صبح سحر کے وقت نا، سحر کے وقت سحری کر کے نا، سویرے سحری کرنے کی جمعے کے دن ہے، سنیچر کے دن شام کو کھولنے کا، ایسا منت مانی ہوئی ہے. اچھا اچھا تو یہ پوری کرنا ہے کہ سویرے سحری کر کے شام کو روزے کھول دینا، کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں محمد سالار اورنگ آباد. جی محمد سالار صاحب، جی خیریت سے ہیں آپ؟ بس الحمدللہ. آپ کیسے سر؟ آفس صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب بھی خیریت سے ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے خیریت سے بیٹھا ہوں. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سر سوال 2 ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے آخری وقت جب دیدار کے لیے کسی کو رکھا دیتے، جنازہ رکھا دیتے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال سر کہ جو بچے کو جب 10 یا 9 مہینے کا ہو جاتا ہے، جب دانت نکلتے ہیں تو جب وہ بہت طبیعت گل جاتی ہے تو وہ ٹائم کی دعا چاہیے، یعنی جب دانت نکلتے سنڈاس ہوتے ہیں نا، تو وہ ٹائم کی دعا چاہیے کہ بچہ صحت مند رہ کر. جی ٹھیک ہے، شکریہ سر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال رہ گیا تھا محمد فیصل خان صاحب کا. احمد آباد سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ نماز میں اکثر دیکھا گیا لوگ موبائل اپنا جو ہے سائلنٹ موڈ پہ کرنا بھول جاتے ہیں اور نماز جب نیت باندھتے ہیں تو اس کے بعد نماز کے دوران موبائل بجنے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مطلب موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ کر دیتے ہیں یا کٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی نماز ادا کرتے ہیں. تو ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کرنے سے نماز فاسد تو نہیں ہوگی اور ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. ہم اللہ کے دربار میں جب پیش ہو رہے ہیں تو اس کا خود ہی اہتمام کر لیں کہ نماز کے اندر جو چیزیں منع ہیں، جو نماز میں خلل کا باعث بنتی ہیں، وہ چیزیں ہمارے ساتھ اگر ہیں تو ہم اس سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. جیسے موبائل ہے، ظاہر ہے کہ کبھی بھی موبائل کوئی بھی اپنے موبائل پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، تو سائلنٹ موڈ پہ کر دیں یا فلائٹ موڈ پہ ڈال دیں یا بالکل سوئچ آف کر دیں. اس میں عام طور پہ جو بھول ہوتی ہے، یہ بھول عام طور پر مسجد میں یہی کیوں ہوتی ہے؟ کوئی بڑے آفیسر کے پاس جب جاتے تو وہاں کیوں بھول نہیں ہوتی ہے؟ عدالت میں یہ بھول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ پولیس ناکے میں یہ بھول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہاں آپ برابر اہتمام کرتے ہیں. تو مطلب آدمی کی توجہ اس امر کی طرف مبذول رہے کہ میں احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، تو آدمی خود ہی اس کا اہتمام کر لے گا. ہماری غفلت عام طور پر ایسی ہے کہ یہ عدم احتیاط کی علامتوں میں شامل ہوتا ہے. واقعی کوئی بھول گیا، ٹھیک ہے، ہم کسی کی بھول پر بھی ریمارک نہیں کر رہے ہیں، لیکن توجہ ہم اپنی مبذول کریں تو برابر اہتمام کر سکتے ہیں. ہم لوگ، ہمارے اندر ایک صلاحیت اللہ نے دی ہے. بندہ جب تہیہ کرتا ہے کہ میں یہ پابندی کروں گا تو برابر اس سے پابندی ہوتی ہے. لیکن ہم ہی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں گے بھائی نماز پڑھتے وقت اگر کال آئی تو دیکھیں گے، خالی اگر مصلی کے پاس نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوں مصلی پر تو بات بھی کر لیں گے، کانٹیکٹ بھی کریں گے، موبائل پر میسج بھی دوسروں تک پہنچائیں گے. اور خاص طور پر یہ وبا اور بلا اپنے اپنے ملکوں میں کم اور حرمین شریفین میں زیادہ نظر آتی ہے. حرمین میں مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، حج یا عمرے کو زیارت روضہ طاہر کو جانے والوں کو آپ دیکھیں گے برابر وہ اپنے پاس موبائل سوئچ آف کیے بغیر رہتے ہیں، سائلنٹ موڈ پہ ڈالے بغیر رہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے وطن سے دور آئے ہیں تو کبھی بھی رابطہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم اگر حرم میں ہوں گے، رابطہ اگر کرے گا جواب نہیں دیں گے تو پھر بہت بری بات ہوگی. لیکن وہ خدا کے بندے اس بات کو کیوں یاد نہیں رکھتے کہ ہمیشہ تو وطن میں رہتے تھے، 8 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی میں آئے ہیں، مسجد حرام میں آئے ہیں. تو رابطے والوں کو بھی تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کے رابطے کے لیے نہیں گئے، اللہ اس کے رسول کے رابطے کے لیے گئے ہوئے ہیں. سب کے کانٹیکٹ کا، رابطے کا خیال، یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی رحمت کس وقت ہم پر نازل ہوتی نہیں معلوم. ہم اس وقت کوئی اور کام میں مشغول رہیں گے، خدا کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اس وقت ہم دنیا کے خیال میں رہیں گے. یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی. یہ سب دھیان اور خیال کو لگانے کی چیزیں ہیں، اس پر ہمیں توجہ مبذول کروانی چاہیے. لیکن بہرحال بھائی نے پوچھا اگر ایسا نہ کرے اور موبائل بجنے لگے تو کیا کریں؟ تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو آپ بند کر دیں یا نہیں تو ویسے ہی رہنے دیں. اگر آپ ویسے ہی رہنے دیں گے تو آپ کی نماز ہی میں خلل نہیں ہوگا اور نمازیوں کی نمازوں میں خلل ہوگا. دوسرا، اگر وہ کوئی ٹون ایسی ہوگی جس میں خلاف شرع قسم کی آوازیں ہوں گی تو خدا کے گھر میں آپ غیر کی آواز پہنچانے والے بھی ہوں گے. یہ کئی قسم کے گناہوں میں آپ مبتلا ہو جائیں گے. لہٰذا نماز میں کسی بھی نماز کے رکن میں کیوں نہ ہو فوراً بند کر دیں. اب بند کرنے کی 2 صورتیں ہوں گی. یا تو آپ ایسا بند کریں گے کہ جس میں آپ کو ایک مرتبہ
دبا دینے کے بعد وہ بند ہو جائے گی 3 مرتبہ سے زائد یا 3 مرتبہ آپ کو کوئی حرکت کرنا نہیں پڑ رہا. آہستگی سے اگر آپ سوئچ آف کر سکتے ہیں یا جو ہے کال نہ آئے جیسا آپ کر دے سکتے ہیں, بٹن دبا دے سکتے ہیں, تو پھر ہلکی سی حرکت سے وہ بند کر دیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اس کے باوجود وہ بند نہ ہو, باقاعدہ نکال کے آپ کو دیکھ کے بند کرنا پڑ رہا ہو, تب بھی لازم ہے کہ آپ ویسے ہی کر کے بند کریں. مگر اس عمل سے آپ کی نماز ٹوٹ گئی. آپ جتنا پڑھے تھے اس کو کاؤنٹ نہ کریں, پھر اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھیں, پھر یہاں سے اب شریک جماعت ہو جائیں. اگر جماعت ہو رہی ہے, تنہا ہو رہے ہیں, تو پھر شروع سے نماز پڑھیں. جماعت چل رہی تھی 1 یا 2 رکعت کے بعد اگر ایسا ہوا تھا تو وہ جو پڑھ چکے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اب آپ گویا کہ یہاں آپ شریک جماعت ہوئے, امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر 1 یا 2 رکعت جو آپ کی موبائل کی گھنٹی بجنے کے ٹائم پر آپ جب بند کیے تھے عمل کثیر کے ذریعے سے, تو اس سے پہلے جتنا پڑھے تھے وہ پھر آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر ادا فرما لیں. تو مسئلہ سمجھ لیجئے, پہلے تو اہتمام کریں, بند کر دیں. اگر غلطی سے بند نہ کریں تو بجنے کی صورت میں آپ عمل قلیل سے بند کریں تو نماز آپ کی نہیں ٹوٹے گی. عمل قلیل کا مطلب 1 حرکت یا 2 حرکت سے بند کر دیں تو کوئی حرج نہیں. 3 بار حرکت کرنا پڑ رہا ہے اور اس طرح کہ باقاعدہ ہاتھ ڈال رہے ہیں آپ, اور دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو نماز میں نہیں ہے, تو ایسا عمل نماز کو فاسد کر باطل کر دیتا ہے, نماز ٹوٹ جاتی. ویسا نہیں, ہلکی سی حرکت سے اگر بند ہو جا رہا ہے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز بدستور آپ کی جاری رہے گی. لیکن اگر اس سے وہ گھنٹی نہ بند ہو جائے, بجنے ہی لگے, تو پھر آپ نکال کے باقاعدہ بند کر دیں. لیکن اب یہ عمل ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ گئی, پھر سے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک سوال آیا تھا, محترمہ نے کیا تھا کہ جیسے جو وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں, ان کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے, اس کی جگہ پہ کیا پڑھ سکتی ہیں؟ کم از کم اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی یہ پڑھتے رہیں. اے اللہ میری بخشش فرما دے, مغفرت فرما دے. یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, جو دعا یاد ہے وہ پڑھتے رہیں. لیکن یہ کہ دعائے قنوت یاد ضرور کر لیں, کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا لازمی ہے, واجب ہے. اس لیے یاد ہونے تک یہ پڑھیں اور یاد کر لیں ہر حال میں, کوشش کر کے, اور تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے تو ضرور یاد ہو جائیں گے. مفتی صاحب آپ نے جو بتایا اللہم اغفر لی ورحمنی, کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے دعائے قنوت کتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں, جی. اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو آپ پڑھتے جائیں. اللہم اغفر لی ورحمنی, اللہم اغفر لی ورحمنی, کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں. جی بہت بہت شکریہ. ایک سوال اور آیا تھا, محترمہ نے کیا تھا اورنگ آباد سے, کہ انہوں نے منت کے روزے مانے ہیں, تو اس کی سحر کی افطار کا جو وقت رہے گا وہ سیم رہے گا یا پھر اس کے لیے نیت الگ سے کرنا پڑے گی؟ دیکھیے روزہ تو ہوتا ہی ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک, چاہے وہ منت کا روزہ ہو, فرض روزہ ہو یا سنت ہو یا ایسے ہی نفل روزہ رکھیں آپ, تو اس کے لیے حکم یہ کہ صبح صادق سے کھانا پینا بند کر دیں اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے جنسی تعلق سے بچے رہیں. سورج ڈوبنے کے بعد تاخیر نہ کریں, فوراً افطار کر لیں. ہر روزے کا یہی حکم ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں. وقت ہو چلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام شریعت کے آئینے میں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حنیف قمر ساکینہ کا ممبئی سے بول رہا ہوں سر. جی حنیف قمر صاحب سوال کیجیے. جی ان دنوں جیسا کہ اپنے فیس بک وغیرہ پہ جی ایک ویڈیو بہت زور و شور پہ چل رہا ہے, عورت کی امامت میں مرد حضرات نماز ادا کر رہے ہیں. جی یہ کیا سازش ہے یا عورت کے امامت میں مرد حضرات نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حنیف صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی محترمہ سوال بتائیے اپنا. جی میں شمع بول رہی ہوں دہلی سے. جی سوال کیجیے اپنا. جی کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے, اس کے لیے دعا کروانی ہے, اور طبیعت خراب رہتی ہے شوہر کی بھی اور میری بھی, اس کے لیے بتا دوں. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ.
आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है जी। सवाल कीजिए। ये सवाल मैंने 3 बार आपसे किया था, लेकिन आप जवाब नहीं देते हैं इस सवाल का। देखिए आपका सवाल अगर सही नोट हो गया, अगर आपने टीवी की आवाज़ बंद कर दी, सही नोट करवाया तो ज़रूर जवाब दिया जाएगा। जी सवाल कीजिए। हाँ, सवाल। सुन्नत गैर मुक़द्दा और सुन्नत मुक़द्दा में क्या फ़र्क है? कहते हैं कि उसमें जो 2 रकात पढ़ के बैठते हैं, अतायात पढ़ते हैं, उसमें वो क्या नाम है, दरूद भी पढ़ना चाहिए तो दुआ भी पढ़नी चाहिए, और उसके बाद तीसरी रकात में पहले सना पढ़नी चाहिए फिर अलहम्द शरीफ। जी किस नमाज की बात कर रहे हैं? जी किस नमाज की बात कर रहे हैं आप? सुन्नत गैर मुक़द्दा जो असर नमाज से पहले या इशा नमाज से पहले पढ़ते हैं ना 4 रकात। जी ठीक है, उसकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम दिल्ली से मेराजुद्दीन बोल रहे हैं। मेराजुद्दीन साहब दिल्ली से बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि मैं जब ड्यूटी करता हूँ ना जी, तो बाथरूम है इंग्लिश वाला, तो खड़ा होके बाथरूम करता हूँ जी, तो उसमें पानी लेता हूँ मगर खड़ा होके करना पड़ता है जी, और एक लड़का है हमारा 13 साल का जी, तो उसका बाल अभी से बहुत ज्यादा पक रहा है जी, जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक जी, बाल भी बहुत ज्यादा पक रहा है और हम बाथरूम करते हैं तो खड़ा होकर करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। मुफ्ती साहब कुछ सवालात हैं, उनके जवाब ले लेते हैं। मोहम्मद सालार साहब औरंगाबाद से इन्होंने कॉल किया था, हमारे रेगुलर कॉलर हैं और अच्छे सवालात करते हैं। उनका पहला सवाल है कि नमाज जनाजा को दीदार के लिए लोगों को देखने के लिए रख देते हैं, ये अमल कैसा है? नमाज जनाजा के मौके पर जी नमाज जनाजा। देखिए, जो लोग भी जनाजे की नमाज में शरीक होने के लिए आए हुए हैं वो चाहते हैं कि दीदार करें, तो ऐसी सूरत में अगर सहूलत है कराना आप चाहते हैं तो आपके सवाब दीद पर है। वैसे घर पर लोग आकर मैयत को देख लिया करें, ये सबसे बेहतर है, लेकिन आजकल ट्रैफिक की वजह से या अपनी गैर मामूली मशगूलियत की वजह से 2 मकाम पर पहुँचने में दिक्कत महसूस करके लोग जो घर पर आ गए वो साथ जनाजे में भी शरीक हो जाते हैं जिनसे मैयत का करीबी ताल्लुक़ रहा हो, या नहीं तो कम अज़ कम लोग जनाजे में शरीक हो जाते हैं। तो आमतौर पर शिरकत के मौके पर दीदार हो जाए ताकि वो जो बड़ी मोहब्बत से बड़ी अक़ीदत से आए हुए हैं, इस जज्बे के साथ अगर आप दीदार कराना चाहते हैं तो आपके इख्तियार पर है, करवा सकते हैं। शरीयत मुतहरा ने इसको नाजायज़ या ममनू नहीं करार दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनका दूसरा सवाल था कि बच्चे के दांत निकलते तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दीजिए। इस सिलसिले में 2 चीज़ें आप याद रखिए। एक तो ये कि ये जो मौज़ होते हैं हज़रत सय्यदुना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये बुज़ुर्गों से साबित अमल है, ये कोई लाजिम और वाजिब चीज़ नहीं है। हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ताबईन में से गुज़रे हैं, हम बुज़ुर्गान दीन से ये अमल साबित है। पहले भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि कोई ये इख्तिलाफ़ और निज़ा का मामला ना समझा जाए, ये तजर्बे वाला अमल है और फ़ायदा भी लोगों को होता है और शरीयत ने मना भी नहीं किया है। तो छोटे बच्चों को मौस खिला दें, चंद बच्चों को जो भी कम यानी बड़ी उम्र के नहीं कम सिन बच्चों को वो खुश हो जाते हैं, तो दांत निकलने में तकलीफ़ होती है, उनको अगर मौस खिला दें, मौज केला जो हाँ जी हाँ केला जो होता है वो मौज, तो वो केला खिलवा क्या करें, केले कुछ ख़रीद लें और ये नियत कर लें कि अल्लाह ये जो मैं छोटे बच्चों को खिला रहा हूँ इसका सवाब हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु की रूह को पहुँचा। तो छोटे बच्चों को कम सिन बच्चों को अगर खिला दें तो इससे भी वो दांत निकलने में आसानी होती है। ये फ़र्ज़ वाजिब दर्जे का अमल नहीं है, ये एक तजर्बे का अमल है और ये सवाब की चीज़ है, क्योंकि छोटे बच्चों को खिलाना पिलाना तो सवाब का ही काम है। तो अल्लाह ताला उनके ज़रिए से कि आप उनके लिए एक नेकी की है, बच्चे के लिए दांत निकलने में आसानी पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि इस सिलसिले में या लतीफ़ु या सलाम पढ़कर 11-11 मरतबा दम करें तो इंशाअल्लाह ताला आसानी होगी, सहूलत होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक सवाल आया था, शमा साहिबा ने सवाल किया था दिल्ली से। इन्होंने सवाल किया कि घर में खैर व बरकत नहीं है, इनके शौहर की और इनकी तबीयत ख़राब रहती है, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। खैर व बरकत के लिए पहली तो
ضروری بات ہے وہ یہ کہ صبح اولین ساعتوں میں اٹھنے کی پابندی کریں، نماز فجر اہتمام سے ادا کریں، قرآن مجید کی کچھ ابتدائی ساعتوں میں تلاوت بھی کر لیں۔ یہ صبح کے وقت میں نماز کے لیے اٹھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے تلاوت کر کے آپ دعا کریں گے تو یقیناً بڑی برکتیں آپ کو ملے گی۔ اور پھر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو ضرور پڑھا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی پابندی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، فاقہ کشی میں، پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں بشارت آئی ہے سورہ واقعہ شام میں پڑھے، ہو سکا تو فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا معمول بنا لے۔ اس کے علاوہ یا رحیم یا ودود، یا رحیم یا ودود اور یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اس کا 11 مرتبہ ورد رکھیں، شروع میں اور آخر میں کم از کم 3 بار درود پاک پڑھیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک سوال آیا سری نگر سے، محمد یوسف صاحب نے سوال کیا۔ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ سوال کر چکے ہیں، اچھا، لیکن شاید جواب نہیں دیا گیا تو شاید ان کا سوال صحیح نوٹ نہیں ہو پایا ہوگا۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ سنت غیر موقدہ جو ہے، عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں عشاء سے پہلے، اس کو کس طرح سے پڑھا جائے؟ دیکھیے اس میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، عصر سے پہلے بھی، عشاء سے پہلے بھی۔ ان سنت غیر موقدہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب آپ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ رکعت باندھیں تو ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی چھوٹی سورت پڑھیں یا چند آیتیں پڑھیں، پھر رکوع کریں، پھر رکوع سے قومے میں آئیں، پھر سجدہ کریں، دونوں سجدے کریں، دونوں سجدوں کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر جب دوسری رکعت میں آپ ابتدا میں شروع ہو جائے تو پھر ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کا رکوع کریں، رکوع سے اٹھیں، پھر دونوں سجدے کریں، دونوں سجدوں کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ اور یہ پہلا قاعدہ ہو رہا ہے 2 رکعت کے بعد والا۔ اس قاعدے میں التحیات پڑھ لیں اور التحیات کے بعد آپ اٹھ جائیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، یعنی تیسری رکعت کے لیے تشہد پڑھ کے اٹھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تشہد کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں۔ یہی بات آپ کے لیے اشکال کا باعث بن رہی ہے، جیسا آپ اپنے سوال میں ذکر کیے، تو سمجھ لیجئے کہ قاعدے میں پہلا قاعدہ جو ہے، جیسا آخر قاعدے میں، فرض کے آخر قاعدے میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، فرض 4 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی، پہلے قاعدے میں صرف تشہد پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ سنت غیر موقدہ میں یہ ہے کہ یہ سنت کے اندر قاعدے اولیٰ میں آپ التحیات پڑھ کر اٹھ بھی سکتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کیا کریں، تیسری رکعت کے لیے اٹھیں۔ پھر تیسری رکعت میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ثنا پڑھنا یا نہیں پڑھنا، تو ثنا آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں تو بھی آپ کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تیسری رکعت مکمل کریں، پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں، پھر چوتھی رکعت مکمل کر کے بیٹھ جائیں، قاعدے میں تشہد پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں۔ تو اب پہلی رکعت کے پہلے 2 رکعت کے بعد قاعدے اولیٰ میں سنت غیر موقدہ کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تشہد پڑھ کے ویسے اٹھ جائیں یا درود ابراہیمی بھی پڑھیں، تو بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ کر اٹھیں۔ یہ کون سے مسائل قاعدے میں چل رہا ہے؟ قاعدے اولیٰ میں سنت کے، فرض کے قاعدے اولیٰ میں کیا کرنا ہے؟ صرف تشہد پڑھ کے اٹھ جانا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ یہ فرما رہے تھے، جیسے محترم راحل بھائی نے آپ کے سوال کے حوالے سے کہا کہ 2-3 مرتبہ پوچھے ہیں، میں گزشتہ جمعہ ایک پروگرام میں اسی قسم کا سوال آیا تھا غالباً رامپور وغیرہ سے، تو اس کا ہم جواب دیے ہیں۔ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی سوالات کرنے والے ہمارے بھائی رابطہ کر رہے ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ کبھی جواب اگر نہیں دیا جاتا ہے تو جواب نہیں معلوم ہونے کی وجہ نہیں ہوتی ہے، جیسے ہمارے محترم راحل بھائی صاحب نے فرمایا کہ کبھی آواز سنائی نہیں دیتی، سوال ریکارڈ نہیں ہوتا، تحریر میں نہیں آتا، تو اس وجہ سے رہ جاتا ہے۔ ایسا کوئی خفا ہونے کی ضرورت نہیں، سارے لوگ آپ کی خدمت کے لیے ہی ہیں، یہ ساری کی ساری ٹیم کام کر رہی ہے، پروگرام آسانی سے آپ ملاحظہ فرما رہے، لیکن کتنوں کی اس کے پیچھے محنتیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جیسے مخلصین سب کے حق میں دعائے خیر بھی کریں، اور جو کچھ آپ کو علمی باتیں بتائی جا رہی ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لیں، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے بندہ نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور ہمیشہ شکوے کی زبان چھوڑ دے
جب بھی ملے جتنی دیر میں شکوہ کر سکتے ہیں اتنی دیر میں کوئی بات پوچھ لیں، یہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ سب لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی بھی بنتی ہے کہ اتنی محنت سے یہ حضرات کام کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، ہم آتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ، کاوشوں کے ساتھ یہ کام انجام پاتے ہیں۔ اس لیے ایسے وقت ہمارے ان بھائیوں کی آپ سے امید ہے کہ حوصلہ افزائی آپ کریں، نہ کہ حوصلہ شکنی ہو۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، وقت ہو چلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے فرما رہے ہیں؟ میں دلی سے بات کر رہا ہوں، محمد وزیر۔ محمد وزیر جی جی، سوال کیجئے وزیر صاحب اپنا۔ میں ایک پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے ایک دوست ہے جو کہ کسی کارن وہ کم سے کم 7-8 جمعہ کا نماز اس نے نہیں پڑھا ہے جی، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ اس سوال ہے میرا۔ کوئی طبیعت خراب وغیرہ ہے یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے؟ نہیں، کسی کارن سے وہ نہیں پڑھ پائے تھے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حاجی انور قریشی پورا سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال کیجئے۔ ہاں، میرا سوال آج کے موضوع کے متعلق یہ ہے کہ فضول خرچی کے متعلق ہے۔ جی تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ایجوکیشن پر ہم جو خرچ کرتے ہیں، جی کیا اس خرچ کے اندر جو ایڈمیشن کے لیے اچھی اسکولوں میں ایڈمیشن کرانے کے لیے ڈونیشن دیا جاتا ہے، جی کیا تو یہ ڈونیشن فضول خرچی میں جمع ہوتا ہے؟ اور دوسرا کہ یہ ڈونیشن دینا رشوت کے اندر جمع ہوتا ہے کہ اس کے متعلق کیا کرنا ہے؟ ایسی حالت میں ہمیں یہ ایسا خرچ کیسا کرنا چاہیے یا نہ چاہیے؟ ضروری تو ہوتا ہے بچے کے ایڈمیشن ہو جائے۔ جی آج کے موضوع کے متعلق لگتا ہے مجھے یہ سوال۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک یہ 2 سوالات آئے تھے۔ حنیف قمر صاحب نے ممبئی سے سوال کیا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک خاتون نماز پڑھا رہی ہیں اور ان کے پیچھے غیر مسلم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو غیر مسلم نماز پڑھ رہے ہیں وہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو پوسٹر پہ بھی دیکھا گیا، یہ شاید واقعہ کیرلا کا ہے۔ اس میں نماز پڑھتی ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ وہ اللہ اکبر کرتی ہیں اور صرف ایک سجدہ کرتی ہیں، اور نماز پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ مردوں کی طرح سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اس طرح کا ویڈیو دیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، یا پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جو خاتون کے نماز پڑھیں یا خاتون نماز پڑھا سکتی ہیں جماعت کے ساتھ یا نہیں پڑھا سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خواتین و مستورات کے لیے جو پابندیاں ان کی اپنی شخصیتوں کی حفاظت کے لیے، ان کے اندرونی معاملات کی حفاظت کے لیے رکھی ہیں، اس کی پابندی وہ کرتے ہوئے نمازیں پڑھیں، عبادت کریں۔ نمازوں سے، عبادتوں سے یا ان کو بہت سی سرگرمیوں میں حدود شریعت میں رہتے ہوئے حصہ لینے سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ یہ عورتوں کو کیوں شوق پیدا ہو رہا ہے کہ وہ خود مسجد میں آئیں، امامت کریں؟ ذہن میں ان کے بات ڈالی جا رہی کہ اس طرح سے کریں گے تو مردوں کو جو حق ملا وہ حق ان کو بھی مل رہا ہے۔ لیکن وہ ہماری بہنوں سے اس سلسلے میں بھی ہم ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے ذریعے سے، رسول کریم علیہ السلام نے احادیث کے ذریعے سے آپ کو جو حقوق دیے بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی طبعی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو امامت کرنے کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے، مرد آپ کے پیچھے ہوں، آپ امامت کر رہی ہوں۔ میری بہن آپ بتاؤ، آپ کو نازک حالات سے گزرنا پڑتا، وہ صورتحال کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آپ اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھی، وہی صورتحال یہ کہ اس وقت کوئی ایسی چیز آپ کے بدن سے جو ہے جاری ہو اور نکلنے لگے، تو آپ بتائیے حیا اور آپ کی شرم کیا یہ آپ کو اجازت دے گی کہ آپ ویسے مصلی پر رہیں؟ ویسے ہی آپ کو بیچ میں سے چلے جانا پڑے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ امام صاحبہ کیوں چلے گئی؟ اس لیے کہ ان کو طبعی مجبوری آ گئی تھی۔ تو یہ اندر کی چیزیں، پردے کی چیزیں ہیں، کوئی بھی شریف عورت نہیں چاہتی ہے گھر میں بھی، اگر جوائنٹ فیملی میں بھی ہیں تو خاوند کے علاوہ کسی غیر کو خبر ہو وہ نہیں چاہتی۔ عورتوں میں ایک حیا کا عنصر ہے،
اللہ پاک ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے لیے یہ ذمہ داریاں نہیں رکھا. باہر کے کام کی ذمہ داریاں اور یہ امامت کی ذمہ داری، خطابت کی ذمہ داری، یہ ان کے لیے قسم کا بوجھ بھی ہے. ان کے اندرونی معاملات کا افشا بھی ہوتا ہے اس کے ذریعے سے. اس میں حکمت ہے، ان کا فائدہ ہے. وہ اس طرح کی ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو خود بھی نہ ڈالیں. اور حکمت کیا ہے؟ ان کے لیے فائدہ ہے اس کے اندر. اب رہا مسئلہ اجنبی مرد ہے، ان کے وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بدن کا حصہ پیچھے والا ان پر کھلتا ہے اور شرارت کرنے والوں کو شرارت کی راہ نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ صنف نازک کے لیے نہایت ہی حیا کے اور ان کے لیے پردے کے انتظامات ہوں. تو یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے میری بہن. حدود شریعت پہ رہ کر باپردہ آپ جو بھی شریعت کے دیے ہوئے اختیارات کی روح سے کام کرنا چاہتی ہے کر سکتے. انٹرنیشنل لیول پر آپ تجارت کر سکتی ہے، آپ پارلیمنٹ میں جو ہے آپ ممبر بن سکتی ہے، رکن پارلیمان بن سکتی ہے، شرعی حدود میں رہ کر اسمبلی کی ممبر بن سکتی ہے. آپ جو ہے کسی کے جو ہے اوقاف کے سلسلے میں متولیہ بن سکتی ہے، اپنے نائب کو رکھ کے کام کروا سکتی. بہت سی آپ کو رائٹس اسلام نے دیے ہیں جس کا تصور کوئی اور دوسرا نہیں کر سکتا. دوسرے لوگوں نے تو عورت کے نام سے عورت کو کیا دیا تھا؟ عورت کو ایک جانور سے بھی گزری ہوئی حالت میں کر دیا تھا. یہ تو مذہب اسلام ہے، نبی پاک کی تعلیمات ہے کہ جینے کا حق دیا اس کو کتنے حقوق نہیں دیے اس کا موقع نہیں اس وقت تفصیل بیان کرنے کا، کیونکہ پروگرام اپنے آخری لمحوں میں اب آخری سانسیں لے رہا ہے. اس لیے مختصر یہ کہ عورت امامت نہیں کر سکتی اس کے پیچھے مرد پڑھ رہے ہوں. اور پھر وہ جو ویڈیو کا حوالہ دیا گیا اس میں وہ دیکھیے اب امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا تو اس کے حافظ کا عالم کیا ہے. رکوع سے اٹھتے وقت نبی کریم علیہ السلام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا. پوری حیات طیبہ میں یہی آپ سے ملتا ہے. صحابہ یہی پڑھتے رہے. وہ صاحبہ کو امامت کا منصب دیا گیا تو وہ بیچاری اس میں اللہ اکبر پڑھ دی ہے. تو اب بتاؤ سنتوں کی خلاف ورزی. پہلے تو آگے بڑھنا ہی خلاف سنت، اوپر سے پھر یہ. اور یادداشت کا عالم ہی کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد قاعدے میں بیٹھ گئیں، حالانکہ دونوں سجدے فرض ہے.